सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सानिया गुल प्लाजा को पेश आए 4 दिन गुजर चुके हैं, मगर ताहाल इस दिलखराश वाक़े में जाँ बहक होने वालों की हतमी तादाद का तयन नहीं हो सका। अब तक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 74 अफराद अब भी लापता हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि आग लगने की असल वजूहात भी ताहाल सामने नहीं आ सकी। इसी तनाजुर में आज कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर बहस का आगाज हुआ, मगर बदकिस्मती से यह बहस भी रिवायती पॉइंट स्कोरिंग और इल्जाम तराशी की नजर हो गई। एमक्यूएम ने सूबाई हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हुए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। नून लीग ने 18वीं तरमीम के बाद सूबों में इख्तियारात के इर्तकाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी कराची की साबका मकामी हुकूमतों पर डालने की कोशिश की। बहस का आगाज गुल प्लाजा से हुआ, मगर इख्तिताम बल्दिया फैक्ट्री के सानहे और केएमसी के फायर डिपार्टमेंट में मुबैना तौर पर पकड़े गए 200 टारगेट किलर्स के जिक्र पर हुआ। सवाल यह है कि क्या इस तर्ज सियासत के साथ मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा जा सकता है? क्या इसी अप्रोच से आइंदा ऐसे सानेहात की रोकथाम मुमकिन है? और सबसे बढ़कर, क्या हमारी सियासी क़यादत सिविल इदारों को मजबूत बनाकर दिहाइयों पर मुहित इंतज़ामी खला को पुर करने में वाकई संजीदा है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार साहब, सीनियर रहनुमा हैं एमक्यूएम के, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, सीनियर लीडर हैं एमक्यूएम के और साबिक मेयर भी रहे हैं कराची के। सो कराची के कॉन्टेक्स्ट में उनसे इस पर हम बात करेंगे। आज असम्बली के अंदर भी बड़ी गुफ्तगू हुई, बहुत हंगामा हुआ और सिंध असम्बली के अंदर भी जो है वो बड़ी लेदे हुई है और एक दूसरे के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की गई है, बजाय इसके कि इस मसले का कोई देर पास सोल्यूशन असम्बलीज़ के अंदर डिस्कस किया जाता। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मेरे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। फ़ारूक सत्तार साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। आपकी तजवीज़ पर आज कौमी असम्बली के अंदर जो है सानिया गुल प्लाजा पर बहस का आगाज़ हो गया। जो तकारीर हुई, इससे जो बुनियादी मसाइल हैं कराची के या जिस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि उस पर कोई पेशरफ्त हुई है आज की डिस्कशन से? आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है या फिर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही था ये भी? मैं समझता हूँ कम अज़ कम जो ख्वाजा आसिफ साहब ने पे जिस तरह रिस्पांस दिया ना हमें और हमारी गुफ्तगू को उन्होंने 100% एंडोर्स किया और कहा कि मज़बूत मरकज़ पहले ये समझा जाता था मज़बूत पाकिस्तान की ज़मानत है, फिर 50 साल के बाद ख्याल है कि नहीं भाई सूबों को भी ख़ुद मुख्तारी देनी चाहिए, तो 18वीं तरमीम आ गई। अच्छा, 18वीं तरमीम में फिर जिस तरह इख्तियारात दिए गए और फिर जो बल्दियाती इख्तियारात मुशर्रफ साहब के ज़माने में मकामी हुकूमतों को थे, वो जब वापस ले लिए सूबे अनविल्डी अनमैनेजेबल हुए, तो उसके नतीजे में सूबाई खुद मुख्तारी के वो नताइज और फ़वाइद हासिल नहीं हुए जो सोचा जाता था। और बल्कि उल्टा बात ये हुई कि इससे भी पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम नहीं है, बल्कि हमारी मईशत नीचे जा रही है। हाँ, जब बदकिस्मती से मार्शल लॉ की हुकूमतें आती हैं, जब फ़ौजी हुक्मरान आते हैं और वो बल्दियाती खुद मुख्तारी बाइख्तियार बावसीला जब वो बल्दियाती इदारे और मकामी और शहरी हुकूमत कायम करते हैं, तो लोगों को भी महसूस होता है कि उनके काम हो रहे हैं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें बेहतर हो रही हैं, और उसके साथ साथ मुल्क की जो माशी तरक्की उसकी रफ्तार भी तेज़ हो जाती, 6%, 8% GDP की हो जाती है। अच्छा, ये तीनों अदवार में हुआ, अयूब खान के, ज़ियाउल हक साहब के और ज़ियाउल हक के और मुशर्रफ के, जनरल मुशर्रफ के। तो फिर अब लोग ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में भी चाइना जो है वो वन पार्टी रूल है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, सच कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन 15 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, शंघाई का इलेक्शन, 4 कैंटून से 4 उसके मेयर हैं वो शंघाई में, और चारों ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई लैंड ले रहा हो, ये मुख्तलिफ बैंक से पाकिस्तान के गए तो उनको उनसे मिलना पड़ा मेयर से, वो उनकी वजारत ख़ारजा से, वजारत ख़जाना से, वज़ीर आज़म से नहीं मिल रहे, उनसे मिल रहे। तरक्की का इंजन पूरी दुनिया में शहर और ज़िले और बल्दियाती इदारे मकामी हुकूमत है। तो ये बात अब बड़ी जो 35 साल से हम कह रहे हैं, ये जो हमारा आइनी तरमीमी पैकेज है ना, ये बिल जो 26वीं में नहीं आ सका, आइनी तरमीम में 27वीं में तो खुशखबरी दी थी वज़ीर आज़म ने, फिर भी नहीं आया, लेकिन अब 28वीं में इनका बहुत ज़्यादा पक्का वादा है कि ये आएगा। और मेरे ख्याल में पूरी
पंजाब असेंबली ने हमारे इस बिल को एंडोर्स किया 140 की जो री इंटरप्रिटेशन है। और 28वीं तरमीम करीब है कहीं? 28वीं तरमीम के बारे में मतलब ये कि अंदिया बार बार आ रहा है कि वो NFC में भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया था। जो 18वीं तरमीम में उसके हाथ पैर बांध दिए ना उसके NFC के कि भाई सूबों के जो वसाइल चले गए 7वें कौमी मालियाती कमीशन में वो आप काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में उस पर बढ़ सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते। वो रिवर्स नहीं हो सकते, बढ़ सकते ना। तो वो मेरे ख्याल में किसी आईनी फोरम के हाथ पैर आप बांध नहीं सकते। वो फैसला करे कि बढ़ेगा घटेगा, वफाक मरकज़ का शेयर कम होगा ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में इसलिए हमें उम्मीद है। तो ये जो आज सारी बहस थी ना, देखिए इसीलिए कहते हैं कि वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कम करे। आपको पॉइंट स्कोरिंग नहीं लगी? आपको लगा कि PMLN ने आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया जो आप डिमांड कर रहे हैं वो हमारे आपको साथ अगली तरमीम MOU में है और लग रहा है कि बात उसी तरफ जा रही है। और हमने तो वहाँ खुल के बात की कि नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबों का क़याम भी, अगर ये 140 अगर नहीं होता तो फिर वो नागुज़ीर होगा। जब उस तरफ बात जाएगी तो सूबों का बनना, इंतजामी यूनिट्स का बनना या ये मुंतकली इख्तियार जो इख्तियार निचली सतह तक, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जोग्राफियों की तकसीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, ये इंतजामी तकसीम है, ये इख्तियारात की तकसीम है, ये वसाइल। फोकस ऑन दिस गुल प्लाजा इशू टुडे बिकॉज़ मैं चाह ये रहा हूं कि ये क्योंकि हमारे यहाँ कराची के अंदर उसका नतीजा क्या निकला तो मुझे ये जवाब देना पड़ा कि उसका नतीजा ये निकला कि ये हाईलाइट हुआ है आज। और आप समझते हैं कि ये 28वीं तरमीम में आया ही आया? हाँ, और ये जिम्मेदार ठहराएगा फिर हर किस्म की ऐसी जो भी सानियात होंगे, फिर मेयर ही को आप कहेंगे कि भाई अब आप ही की जिम्मेदारी। ओके अच्छा नाज साहबा, ये जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं उन्होंने आज कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल दी कि वहाँ पर भी आग लगती रही है, इन जगहों पर, बड़े शहरों पे लगता रहा है। इज़ इट अ राइट अप्रोच टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ इशू? आप समझती हैं कि कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको एड्रेस करने का ये तरीका ठीक है कि कंपेरिजन्स दिए जाएँ कि क्योंकि वेस्ट में भी ऐसा हो जाता है तो इस वजह से ये हो गया है, या फिर ये समझना कि कराची के अंदर आए रोज़ 200 तो वाक़यात छोटे बड़े हो चुके हैं आग लगने के, और फिर इस तरह के कई हर साल कोई ना कोई बड़ा मसला सामने खड़ा हुआ होता है। सो आपके ख्याल में ये ठीक अप्रोच है इस किस्म की मिसाल दे के चीज़ समझाना? पीपल्स पार्टी समझती है कि ये मिसाल दे के समझाया जा सकता है इस मसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस है और ये दिलसोज वाक़या जो पेश आया कराची में गुल प्लाजा का, और जो आतिशज़दगी के नतीजे में बेगुनाह लोगों की जानों का जो कीमती नुकसान हुआ है, लोगों के माल का नुकसान हुआ। और ये तिजारत का वो मरकज़ है। मैं खुद कराची शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, जिस तरह फारूक सत्तार साहब जो है उनका शहर कराची से ताल्लुक़ है, तो मेयर भी रह चुके हैं, इनको तो खिदमत करने का मौका भी मिला था। लेकिन मकसद ये है कि इस वक्त जो वो तिजारत का मरकज़ सदर के अंदर पाकिस्तान का, जो आप कराची को कहते हैं ना कि आपकी इकोनॉमी का बैकबोन है मईशत का, ये ऐसे ही गुल प्लाजा जैसे कईयों इमारतें हैं जो हैं, तो ये मुल्क आगे चलता है। ना सर, आई एम आल्सो बोर्न एंड रेज्ड इन कराची, सो आई अंडरस्टैंड कराची's डायनामिक्स। ये अगर आग नहीं भी लगी और लग गई है तो भी ये आग हमारे उस फरसुदा निज़ाम ने लगाई है जिसका हम सब शिकार हैं, जिसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं लिए जाते, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता। दुनिया में इस गफलत को भी जो है वो लगाई आग ही समझा जाता है, और वो जरूरी है कि फिजिकली कोई बंदा जाके आग लगाएगा। ये आग हमारे निज़ाम की लगाई हुई है जिसको अब हमने पानी डाल के बुझाना है। मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर आ रही हूँ, और ये कोई कंपैरिजन का वक्त भी नहीं है। ये नहीं कि हम किसी और को बुरा कहें और अपने आप को हम कहें कि जनाब हम बरी ज़िम्मा हैं। हम सबकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, फेयर इनफ, और इसी की वजह से ओनरशिप लेना सबकी जिम्मेदारी है। एक सानिया जो कि एक कौमी अलमिया हो गया हमारे लिए, हम सबके दिल दुखी हैं, ना सिर्फ कराची वालों के, पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिल दुखी हैं। फायर फाइटर्स की जान बचाते हुए उनकी भी जानों की शहादत उनकी भी हुई है। तो देखिए बात यह है कि एक अलमिया है, अब ऐसे में आके फौरन से जी अब इस बात पे सूबा बन जाएगा। अब यह हादसा हो गया, गटर के मेनहोल का ढक्कन का मसला हो गया, चेयरमैन कोई और है लेकिन सूबा एक और बनाना है। देखिए ये बातें वक्त की नौयत और वक्त के मुताबिक नहीं है। मेरा ख्याल है कराची देखिए एक प्रॉब्लम है ना साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये है, मैं अभी सुबह मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने बिल्कुल डॉक्टर साहब से ये पूछा कि आपने उससे हासिल क्या किया, तो उन्होंने आज पार्लियामेंट में उसका जिक्र किया कि हम क्या चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो आज सूबा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन देखें पीपल्स पार्टी पंजाब में सूबे बनने की हिमायत करती है, KPK में सूबे बनने की हिमायत करती है, बलूचिस्तान में सूबे बनने की हिमायत करती है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर भी सिंध में बात हो तो वो उस पर बात नहीं करती। अगर इशू मैं इससे एग्री करता हूं कि लासानी बुनियाद के ऊपर सूबे नहीं बनने चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर आपको ऐसे यूनिट जरूर बनाने हैं ताकि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर सके। जी
عادت صوبے کی ڈیمانڈ نہیں ہے. پنجاب میں صوبے کی آواز اٹھتی ہے, وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن, اسمبلی میں ریزولوشن آئی ہے. I got your point. I completely understand from its... اچھا اب آگے ہم اگر گل پلازا اسپیسیفک اگر آپ مجھے تھوڑی جی اجازت میں دیں. ذرا آپ کی بات دوبارہ آتا ہوں, لیکن ذرا دیکھیں ابھی صوبہ سبجیکٹ نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی کہوں گا ابھی صوبہ سبجیکٹ نہیں میں میرا, گل لیکن پلازا اسپیسیفک بات کر لوں. آپ نے زیادہ تمید پاندی, ہمارے میئر ڈیپٹی میئر سلمان مراد بلوچ صاحب مستقل وہاں پہ موجود ہیں, لوگوں کے درمیان ہے, ڈی این اے سیمپلنگ ہو رہی ہے لوگوں کی. بڑا لمبا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس سبجیکٹ, ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے, ہم اس پہ کو ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ بالکل ہم ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن پہلے کیا ہونا چاہیے تھا, ہم یہ بیسکلی اس وقت زیر بحث. اور آگے کیا کرنا ہے, فیوچر میں کیا کرنا ہے ہمارے لیے سامنے. ابھی ناز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں اس وقت سیاست نہ کریں, نہ اس وقت صوبے سبجیکٹ ہیں, نہ اس وقت اور کوئی چیز ہے. سو آپ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. قادر پٹیل صاحب نے بھی کہا کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم رہی ہے 35 سال, یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ بلدیاتی حکومتیں چلاتے رہے ہیں اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور گل پلازا کے حوالے سے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ الطاف حسین کے گارڈ ہیں, انہوں نے پرمیشن کرا کر جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسٹرا کوئی فلورز بنائے ہیں. تو اس حد تک ایم کیو ایم کو انہوں نے الیج کیا. انہوں نے کہا آپ کیسے تنقید کر رہے ہیں, آپ تو تجاوزات اور انکروچمنٹ اور اس میں جو ہے وہ آگے رہیں. جی ڈاکٹر. 35 سالوں کا حساب کتاب تو انہوں نے اپنے مرضی سے لگا کے دیا نا. وہ جتنے نمبر لاتے تھے اپنے میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں, یا انہوں نے کیا بھی کہ نہیں مجھے نہیں پتا, تو ان کے یہ جو سبجیکٹ ریاضی کا میتھس کہتے ہیں اس میں کتنے نمبر آئے مجھے آپ جا کے ذرا مارک شیٹ چیک کر لیں, تو ان کا 35 سال کا حساب کتاب کیا اس سے آپ خود ہی سمجھ جائے. انہوں نے اپنی مرضی سے جوڑ دیا, اب کون اس کو ویریفائی کرنے جائے گا. مطلب یہ ایک جسٹ آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ, اس میں کوئی وزن دلیل نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تو طے ہے نا کہ بلا شرکت غیر سندھ کے, کراچی کے تمام وسائل پر, اختیارات پر, زمین پر, اقتدار پر, ہر انتظامی ادارے پر, ہر محکمے پر, ہر وزارت پر ان کا الحمدللہ قبضہ ہے اس وقت بلا شرکت غیر. اچھا کبھی کہیں کوئی مشاورت کا عمل ہے ہی نہیں, اپوزیشن کے ساتھ اس کو گردانتے نہیں. جو ان کی مجلس سے قائمہ ہے وہ ساری نان فنکشنل ہے, چاہے وہ کے ایم سی کی ہو چاہیے ہو. کے ایم سی میں میئر کے آنے کا جو طریقہ تھا وہ دھاندلا کر کے 50 سیٹیں ایم کیو ایم کی کم کر کے ہمارے ضلعوں کی جو ہے وہ اس کو جتانا تھا, ہم نے بوائیکاٹ کیا. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں 18 سالوں کا حساب تو آپ کو دینا ہے, 35 سالوں کا ہم تو دیتے رہے ہیں. میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے بھی پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی, وہ جو تاثر بنایا جاتا ہے ڈھول پیٹ کر اس کے ذریعے سے بھی, اور اس میں اگر کہیں ریالٹی ہے تو اس کا حساب عدالتوں میں بھی فیس کر کے دیا. صحیح غلط اس کا اللہ بھی طے کرے گا, مورخ بھی طے کرے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. ہمارا تو کافی اس میں حساب کتاب ہو چکا, اب تو بیٹا تمہاری باری ہے. مسئلہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا حساب کتاب ہوگا نا, اب تو ان کی باری ہے. جیسے ہماری باری آئی, ہم روبہ زوال ہوئے, ہم نے بائی ڈیفالٹ ہمارا ڈاؤن فال ہوا کہ کچھ ہم نے غلطیاں کی, کچھ سازشیں دی جو ہمیں نیچے لے کے چلی گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی 18 سالوں میں دیکھیں نا. اب آپ بتائیں کہ ناس کوئی بھی ہو, مجھے بتائیں کہ 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر میئر کا آنا, وہ کراچی کے مسائل سے ان کی جو دلچسپی, جو احساس, درد اور فکر ہے, یہ اس کا اظہار ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری پوری رات پر موجود رہے, اور ان کی موجودگی سے کم 20 افراد رات کو بچے. جس اینڈ کی آگ کے پی ٹی اور پاکستان نیوی کے قومکار کو اٹھایا انہوں نے رات کو, ورنہ اگر گورنر نہ فون کرے تو شاید قومکار کو اٹھانا اتنا ان کو رات کو مشکل ہوتا. وہ اٹھے بیچارے, ان کا ہم پاکستان نیوی کا شکریہ ادا کرتے. ہم کراچی ہم کے پی ٹی کراچی پورٹ ٹرسٹ اس کے چیئرمین ان کے پورے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان رینجرز کے لوگ بھی پہنچے اور انہوں نے بھیڑ سے ہٹا کر لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا. فائٹرز کے جذبے کا اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن وہ 10-12 فائر فائٹر سے کیا کریں گے. سول ایویشن کے فائر فائٹرز آئیں, فوم لے کر آئیں. آپ چاہتے ہیں جوڈیشل انکوائری ہو اس مسئلے کی, اس لیے جوڈیشل سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کمشنر کی نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں حکومت یا پیپلز پارٹی کا کوئی براہ راست اللہ نہ کرے کوئی اس میں نہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ یہ جو لوگوں کے پاس ویریفائی کرنے کا ٹائم نہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ان کے زمانے میں تھی, یہ تو ایم کیو ایم کے بانی کا گارڈ تھا, اب یہ ہوا میں ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا, اب اس کو ویریفائی کرنے کون جائے گا یار. تو کمشنر کراچی کی انکوائری پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, کمشنر کراچی تو ماتحت ہے وزیر اعلیٰ کا, وہ تو براہ راست اس کی مرضی کے خلاف وہ 1 انچ ادھر نہیں ہو سکتا, تو کیسے اس کی انکوائری کو صحیح سمجھا جائے گا. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو, اور جوڈیشل انکوائری میں کیا حرج ہے ناز صاحبہ اگر ایم کیو ایم کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ لگی ہے آگ لگائی نہیں گئی, اور آپ سمجھتے ہیں یہ ذمہ دار ہیں, تو جوڈیشل انکوائری میں پھر یہ ذمہ دار ہیں تو یہ بھی سامنے آ جائے گا. ہاں
بالکل देखिए صحیح. डॉक्टर साहब ने अभी खुद ही फरमाया कि ये सिंध हुकूमत की कोताही की वजह से या उनकी जिम्मेदारी या उनकी वजह से आग नहीं लगी, इतना तो ये मानते हैं ना. लेकिन الزام अगर نہیں ये لگا رہا, मानते مجھے हैं نہیں پتا, میں انکوائری جی کہہ رہا بالکل ہوں, کلیئر کر دیں. بالکل آپ میں نے صحیح نہیں کہا کہ درست کس کہہ نے رہے لگائی کس نے ہیں لگائی. تو ڈیفینیٹلی حکومت تھوڑی آگ لگائے گی خود اپنے بلڈنگوں کو, عمارتوں کو اور تجارتی مراکز کو, یہ بات تو ہر ذی شعور شخص مانے گا. لیکن بات یہ ہے کہ فاروق صاحب بھی اس چیز کو انڈورس تو کرتے ہیں کہ خود تو حکومت آگ نہیں لگاتی. تو ظاہری بات ہے, ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ثانیہ ہوا ہے, اگر ایگزٹ پوائنٹس بند تھے وہ کیوں بند تھے, اور اس کے بعد بھگدڑ مچی, لوگ نہیں نکل پائے, فائر سیفٹی کے جو میجرز تھے وہ مکمل نہیں تھے, یا جو بھی اس کے اندر جہاں کہیں کسی کی جس کی بھی کوتاہی ہو, یہ سندھ حکومت نے, چیف منسٹر صاحب خود وہاں پہ موجود تھے, وہ خود تشریف لائے, ہمارے 22 گھنٹے میئر بھی بعد, گئے, 22 ڈپٹی گھنٹے میئر بھی بعد. گئے. چیف منسٹر. اب اگر ہاں, اور میئر 23 گھنٹے بعد. ڈیپٹی میئر فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو عملہ ہے جنہوں نے ریسکیو کرنا ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے, کے ایم سی کی جانب سے, سول ایویشن کی جانب سے, کے پی ٹی کی جانب سے, پاکستان نیوی کی جانب سے, سب کی طرف سے کلیکٹیو مدد آئی اور آ کر لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. تو یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہے. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی تکلیف ہو تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. ڈسکشن ابھی جاری ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. 2023 میں یہ انسپیکشن کی گئی, سروے کیا گیا, اس کا رزلٹ غالباً جنوری 2024 میں آیا کہ کتنی بلڈنگز جو ہیں وہ مخدوش ہیں ان کی حالتیں, اور ان کو ان میں چاہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز ہوں, فائر سیفٹی کے ایشوز ہوں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیا کیا پرابلمز ہیں. اور 2026 میں ہم جنوری میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے سارے ایگزٹس بند تھے گل پلازا کے, اور صرف ایک ایگزٹ جو ہے وہ اس کا کھلا ہوا تھا. Let me complete this first. ایک تو یہ ہے کہ اس 2 سال میں کیا ہوا, کیا وہ صرف فائلیں جو بنتی ہیں وہ دستخط کرنے کے لیے, کھاتوں کے لیے, انسپیکشن کے لیے بنتی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے اور لوکل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے. سو آپ سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی ہے, بہت بات ہوتی رہی ہے, کرتے رہے, لیکن اب چونکہ دونوں حکومتیں آپ کی ہیں تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا, اگر یہ سوال کرنا کہ گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں, اگر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اگر بلڈنگز کنٹرول کا کوئی اختیار نہیں ہے, یا اگر ہے تو غفلت ہے, اور غفلت نہیں ہے تو کرپشن ہے, تو کیا ہے یہ پتہ چلنا قوم کو ضروری ہے. سو اس میں کیا غلط سوال ہے کہ جس سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے. دیکھیں جس کے پیارے چلے گئے وہ تو واپس نہیں آ سکتے. اب ہماری انکوائریاں سب کچھ یہ صرف انتظامی میٹرز ہیں. سو کیسے میک شور کریں کہ انسانی جان کو محفوظ رکھا جا سکے. بالکل درست کہا آپ نے, یہ بہت تکلیف دہ, اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. پوری فیملیز جو ہے اجڑ گئی ہیں, اور پوری فیملیز کا دار و مدار جن لوگوں پہ تھا گھر کے, اور ان کے گھر کے کسی کے بڑے, کسی کے بھائی, کسی کے بچے یہ گئے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں اس کی جو ہے نا اس چیز کو, اس کی تکلیف کو بیان کر سکوں. لیکن دیکھیں سندھ اس وقت واحد صوبہ ہے جس کے پاس بلدیاتی نظام ہے. باقی صوبوں نے ابھی تک تو بلدیاتی نظام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اور اس کو چلا ہی نہیں پائے, الیکشنز ہی نہیں کرا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک صوبے کے اندر اگر آپ کے پاس بلدیاتی نظام چل رہا ہے, وہاں پہ آپ کے پاس یو سی لیول تک چیئرمنز ہیں, اگر گٹر کا ڈھکن جو کہ لگنا چاہیے, کوئی بھی مین ہول, کوئی بھی گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ اس طرح ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. میں خود جب کراچی میں وزٹ کرتی ہوں اور ضلع میں وزٹ کرتی ہوں, اور اگر میں خود کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا دیکھوں تو میں میک شیور کرتی ہوں کہ فوری طور پہ فی الفور اس کو ایمرجنسی لیکن نہیں, میری گزارش سن لیں, لیکن یہ جو کام ہے یہ یو سی کے چیئرمینز کا ہوتا ہے. اور اگر کسی یو سی میں چیئرمین موجود ہیں اور اگر ان کا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے ہے, بات اس کے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے, وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ذمہ داری تو جہاں ڈھکن نہیں ہے وہ کس پارٹی کے لوگ ہیں؟
اب کراچی شہر میں اگر آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک میئر کراچی 4 کروڑ کی آبادی والے شہر کی ہر گلی گلی کے اندر جا کے ذاتی طور پہ پاٹ ہولز کا خود جو ہے وہ گٹر کے ڈھکنوں کا جا کے انسپیکشن کرے، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اسی لیے تو ہمارے پاس میئر کے بعد پھر آپ کے پاس ڈپٹی میئر، آپ کے پاس ایک ہیرارکی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک میکانزم ہے. تو جو ادھر کا ذمہ دار ہے، جو وہاں کے یو سی چیئرمین ذمہ دار یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یو سی، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یو سی چیئرمین جو بھی کوئی ہے وہی ذمہ دار ہے، چاہے وہ خواہ وہ کسی پارٹی سے بھی ہو. آئی ایگری ود یو. لیکن پرابلم یہ نا وہ جو آپ نے مائکرو مینجمنٹ کرنی، جس کا آپ خود ذکر کر رہی ہیں، جو لوور لیول پر آپ نے گراس روٹ پہ مینجمنٹ کرنی ہے، وہ کتنا ٹف ٹاسک ہے کہ میئر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یو سی چیئرمین کی غلطی ہے، اور وچ از انڈرسٹینڈیبل، سمجھنے والی بات ہے. اسی افیکٹو لوکل باڈی سسٹم کی بات کریں، اور آج آپ کو اندازہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کال پہ اگر وہاں پر خواجہ آصف صاحب نے بھی آمنا صدقنا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم، اور انہوں نے بڑا اس پہ کہا کہ ہیلتھ ایجوکیشن اور ایک افیکٹو قسم کا لوکل باڈی سسٹم از ریکوائرڈ. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ لائٹ اب بجھ رہی ہے، ہماری بجھ چکی ہے، آپ کی بھی بجھنے والی ہے. اگر آپ نے این ایف سی پر اور 18ویں کے دوبارہ ماشاءاللہ اب جلنے لگی ہے اور جل رہی ہے، بڑی آگ و تاب سے جلے گی. اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو چلے، یہ تو اب اضافی جملہ کہے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو بھگت بھی چکے ہیں اور ہماری تو ہم نے تو نقصان اٹھایا. سو آپ لوگوں کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کام بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور 18ویں ترمیم، این ایف سی، یہ سب باتیں اب ٹیبل پر ہیں، اور کسی بھی وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ اس پر اگر کھڑی ہو جاتی ہے، جو کہ ان کے پاس آپ کو پتا ہے پوزیشن بھی ان کی اسمبلی میں اب ٹھیک ہے. سو کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کچھ آپ لوگ سوچتے ہیں، پہلے خود سے کوئی سولوشن نکال لیں کہ اسپیس کریٹ ہو جائے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر اوور اسٹروک آف پین اہم فیصلے نہیں کیے جاتے. 18ویں ترمیم بھی یہ پارلیمان ہی لے کر آئی تھی، اور اگر پارلیمنٹ کے ایک فیصلے کو دوسرے اوور اسٹروک آف پین جو ہے آ کر فرمائشی پروگرام کے اوپر آ کے رول بیک کر دیا جائے. 26ویں میں تو بلاول صاحب نے کہا تھا بائی ہک اور بائی، مجھے نہیں، میری بات سن لیں نا. دیکھیں، ایسے بہت سارے محاورات ہیں جو ہم بھی پھر کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہی سندھ کے اندر آپ دیکھیں کراچی شہر کو ہاسپٹلز کا بہت بہتر نیٹ ورک ملا. آپ کے پاس این آئی سی وی ڈی، ایس آئی یو ٹی اور جگر کی پیوند کاری اور ہارٹ کے کارڈیولوجی کے بہترین انسٹیٹیوٹس، اور پورے سندھ بھر میں ایک جال بچھا. تو میرا خیال ہے دیگر صوبوں کو اس سے بھی سیکھنے کا موقع ملا. 18ویں ترمیم کے ثمرات جو ہے، جہاں پر پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑیں گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 4 کروڑ کی آبادی والے 3.5-4 کروڑ کی آبادی والے شہر کے اوپر آپ نے گنا ٹھیک ہے ناز صاحب کراچی کو، ریسورسز کو اگر آپ ریسورسز آج آپ نے کے ساتھ آپ ناز صاحبہ انہیں سوال کرنا چاہیے. ویسے آپ نے کراچی آئٹ ہونے کا ثبوت دیا، آپ نے گنے ٹھیک ہے کراچی. یہ اس بات کی میں، ہاں جی، اس بات پر میں ان کی سچ، اتنا یہ سچ بولنے پر میں سراہوں گا. اچھی بات ہے، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کئی بار لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں. وہ 2008 تک 3 کروڑ کہتے تھے، اور اب جو آخری ملاقاتیں لوگ کر کے آئے کرتے ہیں بالکل موجود، وہ کہتے ہیں وہ 4 کروڑ آبادی کہتے ہیں. تو وہ ٹھیک ایڈریس کر رہے ہیں نا. ایک ہمارے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے بھی 3 کروڑ گنا 2008 تک، اور ایک ڈی جی آئی تھے انہوں نے بھی 3 کروڑ کی آبادی ایک سیمینار میں کراچی میں آ کے کہا تھا اس وقت 2008 میں. اچھا ٹھیک ہے. سو 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، آپ لوگ اس کے اندر فوراً اپنا بینیفٹ دیکھنا شروع کر دیتے. 18ویں ترمیم جن لوگوں نے کی تھی، جماعتوں نے، ان کے جو 27 نمائندے تھے سینٹ اور قومی اسمبلی کے، اس میں یہ طے تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جو بلدیاتی اختیارات اور خود مختاری مشرف صاحب کے زمانے میں 140 کے تحت وہ انٹیکٹ رہے گی، وہ رول بیک نہیں کی جائے گی. وہ رول بیک کر دی کہ جتنے بھی بلدیاتی قوانین صوبائی اسمبلیوں سے وضع ہوئے، چاہے پنجاب، سندھ اور بلوچستان، کے پی کے میں تھوڑا بہتر ماڈل ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ رول بیک کر لیا. لیکن فنڈز تو وہاں بھی نہیں ملے لوگوں کو بعد میں. نہیں، وہ تو صوبے کو نہیں ملے، مرکز سے، وہ ایک الگ لڑائی. میں تو بلدیاتی اداروں کا، تو بلدیاتی ادارے کا ماڈل تو ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں تو ماڈل بھی نہیں. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ بھئی جو پاکستان کے 144 ڈسٹرکٹ ہیں یا ضلع ہیں، انہیں ترقی کا انجن بنانا ہے. چائنا 1 پارٹی رول، ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ. پریزیڈنشل ڈیموکریسی امریکہ، ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ. صادق، وہ جو زہران ممدانی، صادق خان لندن، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، لوکل گورنمنٹ ایمپاورڈ ہے. پھر جہاں منارکی بادشاہت ہے، یو اے ای، وہاں 7 ان کی ریاستیں ہیں نا، وہ 7 شہر ہیں ایکچولی. وہاں کا رولر انڈیپینڈنٹ ہے، آٹونومس ہے، اور وہ ترقی کا انجن اس نے اپنے آپ ام الخیوان کو جا کے دیکھیں، آپ فجیریہ کو جا کے دیکھیں، آپ ہم شاید ابو دھابی اور دبئی کو ہی سمجھتے ہیں، یو اے ای، آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. ویتنام آج سے 35 سال پہلے
ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ 10 ارب ڈالر تھی سالانہ، ویتنام کی 5 ارب ڈالر تھی. آج ویتنام کی 405 ارب ڈالر ہے اور ہم 30 ارب ڈالر پہ اسٹیگر کر رہے ہیں. یہ سارا میجک لوکل گورنمنٹ کا ہے. آپ مان لیں اس بات کو، جتنا سونر دا بیٹر، جتنی جلدی اس حقیقت سے ریکنسائل کریں گے. اور پیپلز پارٹی سندھ صرف اس میں رکاوٹ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب نے پنجاب اسمبلی میں اس کے حق میں ووٹ دیا، وہاں کنسنسس سے، اتفاق رائے سے قرارداد پاس کی. آپ پنجاب کے لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے اس سے اگری کرتے ہیں؟ پنجاب میں تو اس وقت الیکشن ہی نہیں ہوئے، لیکن وہ آئین چاہتے ہیں، پوری اسمبلی چاہتی ہے کہ یہ ترمیم ہو. ہم اس بات کو خوش آئند کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے جو پنجاب سے آیا ہے. اب یہ کہ پیپلز پارٹی تو ابھی اس پہ تیار نہیں ہے بظاہر نہ ہو تو پھر اس کی ووٹنگ صرف کرا لیں. ہم پی ایم ایل این کو کہتے ہیں اگر یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا تو ڈیفیٹ ہو، لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کون جینوئنلی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا. اب ہم آ جائیں، دیکھیں لوگوں کے یہ عمارت کی آگ تو شاید بجھ جائے گی، لیکن لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہے. عادل عباسی اور یہ دلوں سے، اور 18 سالوں سے ان کا دل جل رہا ہے. جو ناانصافیہ، جو امتیاز اور سوتیلی ماں سے بدتر سلوک ہے. یہ ڈمپر لوڈر کچل رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، گٹر میں بچے گر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سنیچنگ ہو رہی ہے، اس میں گولڈ میڈلسٹ نوجوان بچے ہمارے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں کسی بھی. پرابلم یہ نا ڈاکٹر صاحب، جب بھی یہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے اس ملک میں، انفارچونیٹلی اب آپ کر رہے ہیں نا، اب میں ان کے پاس مائک دوں گا، وہ کہیں گے یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، لاشیں گرتی تھی، وہ کہیں گے یہاں بھتہ لیا جاتا تھا. اگر کوئی سولوشن نکالنا ہے تو یہ رینجرز نے ایک اچھا کام کیا، اور کسی بھی وجہ سے صحیح یا غلط میں اس کی ڈیبیٹ نہیں کر رہا، اگر وہ لاشیں گرنا بند ہو گئی، ایک امن قائم ہو گیا، تو اس کی قیمت آپ اس طرح سے وصول کریں گے کہ آپ نااہل رہیں گے، آپ ناکام رہیں گے، آپ ناقص کارکردگی کریں گے، آپ لوٹ مار کریں گے، کرپشن کے بدترین ریکارڈ قائم کریں گے، بدترین حکمرانی اور بدترین کرپشن کا دورہ قائم کریں گے. یہ آپ کو کیا چھوٹ امیونٹی مل گئی؟ پرابلم یہ نا، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پھر جو سندھ اسمبلی کے اندر ہوا ہے، پھر سوچنا تو یہ سب کو مل کے بیٹھ کے سوچنا ہے نا کہ ہاں جو کراچی کے ساتھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ اور ایلیگیشن ہوتے رہے، کرٹیسائز کیا جو ساری بات ہے، تو میں نے پروپوز بھی کیا. اب مثال کے طور پہ ایک بات میں کہتا ہوں سمپل، یہ بتائیے کہ 275 ایسے تجارتی مراکز ہیں. کیا کے ایم سی کی کاؤنسل کی اسٹینڈنگ کمیٹی، جس میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، تینوں کے لوگ، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا جنوری 2023 بلدیاتی الیکشن. اچھا، صوبائی اسمبلی کی جو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس میں موجود ہے. یہ عضو معطل ہے، یہ غیر فعال ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف کاسمیٹک. ان کو فعال کریں، ان کو تجارتی جو تنظیمیں ان کے ساتھ انگیج کرائیں، ایس او پیز بنائیں. اور ایک کام تو ہر بلڈنگ میں ہو سکتا ہے نا. دیکھیں بہت بڑی وسیع اور عریض اس میں جو پھیلی ہوئی ہے، ایک جگہ آگ لگتی ہے دوسری جگہ پھیلتی ہے، لوگوں کو نکلنے کا موقع. فائر الارم ہونا چاہیے مارکیٹوں میں، نہیں بالکل ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سٹی کی اونرشپ آئے گی، اسموک سینسرز ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. اب اگر یہ بات کروں تو اس کو نوٹ کریں اور ہمیں ساتھ لے کے بیٹھے اور شروع کرتے ہیں مارکیٹوں میں. تھرو دیٹ پروسیس آپ سمجھتے ہیں کہ اونرشپ. پھر آباد کو بلا کے بلڈر سے پوچھے یار تم اس میں کتنا اپنی مشینری ایکسپرٹی کنٹریبیوٹ کرو گے دوبارہ بنانے میں. گورنر نے کیا، گورنر نے آباد کو بلا لیا، گورنر نے آج چیمبر آف کامرس کو بلا لیا، اور بینکس کو، سلطان علانہ صاحب سے میں ملا ابھی بینک کے پریزیڈنٹ سے، اور ہم نے کہا آپ اس میں سافٹیسٹ لون دیں گے، تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے پرو ایکٹیو رول جو پلے کرنا ہے. میں صرف کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. تم میرے ماضی کو لے کے بیٹھتے ہو جس میں ہر ساری چیزیں، اگر کوئی ذاتی جھگڑا بھی میاں بیوی کا ہو، اس میں اگر کچھ ہو گیا تو وہ بھی ایم کیو ایم کے کھاتے میں. ٹھیک ہے، یہ ناز صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اونرشپ کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر رول دینا پڑے گا، جو کمیٹیز ہیں انہیں ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی تھوڑی ان سارے جملہ مسائل کا حل ہے. جی کوئی بھی نہیں. اگر کراچی تو ایک ملک ہے، ایم کیو ایم کو بھی میئرشپ مل گئی تو اس کے اکیلے کے بس کا نہیں ہے. جماعت اسلامی کو ملے گی تو اس کے بس کا نہیں ہے. یہ سب کو مل کے ہی کرنا. ٹھیک بات ہے. ملکوں جتنی آبادی ہے کراچی. جی ٹھیک ہے، آسان ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا. مجھے حیرت اور تعجب اس بات پہ ہوتی ہے، جو آج پارلیمنٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف دیا، کہ ہمیں تعجب اس بات پہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو بار بار میئرشپ ملی، جن لوگوں کو کراچی کی خدمت کا موقع ملا، آج وہ بیٹھ کر انگلیاں اٹھا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ جن کو پہلی دفعہ میئرشپ ملی ہے. تو اگر آپ اپنے کردہ گناہوں یا اپنی کوتاہیوں کے اوپر اگر آپ خود جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں لیتے تو مجھے بتا دیں، چائنا کٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کی نا. ہم نے تو تجاوزات، ہم نے پارکوں پہ، نالوں پہ بلڈنگیں، عمارتیں تو نہیں
نہیں بنائی, ہم نے جہاں بلڈنگ کی 1 منزل کی اجازت تھی اس پہ 2 منزلیں تو نہیں بنائی. تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہم کریں گے تو یہ وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے, میں کرنا بھی نہیں چاہتی یہ باتیں اس وقت. چیف منسٹر سندھ جو ہے, بار بار گورنر صاحب کی بات ہو رہی ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے, ان کا کردار ہے, وہ وہاں پہ کھڑے ہیں, موجود ہیں, اٹس اے پازیٹیو تھنگ. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ صوبے کے جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں, جو چیف منسٹر صاحب, وہ خود وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے لیکن ناز صاحب ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے آخر میں تجویز دی ہے, وہ ایک پل کے اوپر وہ نگرانی کر رہے ہیں. ناز صاحب یہ جو آخر میں بات کی ہے وہ تو یہ تو ایڈمیشن کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہ ہم اکیلے چلا سکتے نہ کوئی اور اکیلے چلا سکتا. یہ سولوشنز ہیں, بینک سافٹ لون دیں, ہر بلڈنگ میں فائر ایکسٹنگوشر لگے ہوئے ہوں, وہاں پر اسموک ڈیٹیکٹر ہوں اور کمیٹیز بن جائیں, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. بلکہ آپ ایس او پی بنا دی نا ساری عمارتوں کے لیے. دیکھیں جتنی باتیں کی نا میں سب کا جواب دے سکتا ہوں. ہماری جتنی بھی میئرشپ ہیں اس میں صرف مصطفیٰ کمال بھائی کی میئرشپ کے علاوہ جو میری یا وسیم اختر کی, وہ کمپلیٹلی اوور شیڈوڈ تھی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت. کیونکہ صوبوں کے پاس تو خود مختاری اختیار ہے, بلدیات کے پاس نہیں. وہی تو رونا ہے, آپ کے اپنے میئر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں, ویسے آپ کے اپنے میئر کے پاس نہیں. کیا رین جو بارشیں ہوئی اس مرتبہ کراچی میں جو کچھ ہوا, کیا وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا 50 ارب روپے میں کراچی کے میئر کو دیتا ہوں, سڑکیں بناؤ, آپ نالیاں بنائیں, آپ گلیاں بنائیں؟ نہیں دی. آپ جو سٹارم واٹر ڈرین ہے اس کو صاف تو نہیں کیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے میئر کو اسٹرینتھن کریں, میئر کو امپاور کریں, لوکل گورنمنٹ کو کریں. آپ کا میئر ہوگا تو وہ ڈیلیور کرے گا, ایم پی کا ہوگا وہ کرے گا, جماعت اسلامی کا وہ کرے گا. جی ناز صاحب دیکھیں اگر میں یہی بات کر رہی ہوں کہ بہت آسان ہوتا ہے 2 منٹ میں جماعت اسلامی کے جو ہے نمائندے آ کے پریس کانفرنس کر کے اس وقت اس جانے ہیں سے ہٹ کر زیادہ پیپلز پارٹی پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاملے کا حل نہیں ہوتا. اور میں اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چونکہ آپ کو بھی مواقع ملے تھے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات اگر نہیں تھے تو آپ اگر بے اختیار تھے تو آپ استعفیٰ دے دیتے. اس وقت آپ کہتے ہیں میرے تو پاس اختیار نہیں ہے, میرے پاس پاور نہیں ہے, میں نہیں ڈیلیور کر سکتا, بجائے اس کے کہ ایک لیبل لگ گیا آپ پہ کہ آپ میئر بھی رہے اور آپ وہ چیز نہیں کر سکے جو آج آپ, ٹھیک کہ آج آپ کی جو خواہشات ہیں, آپ جو سوچ رکھتے ہیں کراچی کے لیے, وہ آج بہت ڈفرینٹ سوچ ہے. اچھی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ مل کے ڈیفینیٹلی ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اور کراچی جو مرکز ہے نا صاحب صرف 30 سیکنڈ کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے. مجھے بتائیں این ایف سی کی تو ہم بات کرتے ہیں, ہم پی ایف سی کیوں نہیں کرتے؟ اور پی ایف سی اگر ہو جائے تو پھر یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کافی اس میں بھی تو بہتری آ سکتی ہے. ان کی چیزیں, ان کا ماضی, ان کی سب باتیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا, یہ تو ڈویبل چیز ہے. ہم وفاق سے تو کہتے ہیں تو وفاق تو پہلے بیچارہ اب جان ہی نہیں ہے, ماضی کی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کی ماضی کی بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ تجاوزات ہو جاتی ہیں, انکروچمنٹ ہو جاتی ہے, سالہ سال لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. جہاں پہ آپ نے گھوسٹ امپلائیز تجاوزات ہوئی تھیں تو وہ کتنا پرسنٹ ہے ٹوٹل تجاوزات کا؟ اور آج ان کے جو بڑے بڑے کراچی کے مختلف اضلاع میں جہاں بھی خالی زمین ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ چل. کہاں پہ؟ کراچی میں کہاں پہ؟ ضلع ویسٹ میں, غربی میں, پورا منگو پیر کا علاقہ دیکھ لیں آپ, کون سا علاقہ ہے جہاں انکروچمنٹ نہیں ہو رہی؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ جہاں اگر تو انکروچمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انکروچمنٹ سیاسی جماعت کے زیر سایہ ہو رہی ہے. اگر آپ کو جتنا پورشن مافیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے سارے کارکنان ایم کیو ایم کے ان کارکنان کے ساتھ ملے ہوئے جنہیں ایم کیو ایم نے پارٹی سے نکالا ہوا ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں. اور ایس بی سی آپ کے پاس ہے, پولیس آپ کے پاس ہے, دونوں کے کارکنوں کو بند کریں جو یہ کر رہے ہیں. میں تو جہاں تک یہ جانتی ہوں کہ انکروچمنٹس کے اوپر ہماری کچی آبادی کے جو وزراء ہیں, جو ایڈوائزرز ہیں, انہوں نے ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ انہوں نے اس پہ زیرو ٹالرنس دکھائی ہے, اور کوئی انکروچمنٹ کے اوپر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت جو ہے کلین چٹ نہیں ملی. نہ کہ پارٹی کا کوئی ورکر مجاز ہے اس چیز کا کہ وہ جا کر کہیں پر قبضہ کر کے کسی بھی پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لے, بیواؤں کی زمین. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ اگر ون لائنر بتا دیں ناز صاحبہ, مجھے ون لائنر بتائیں, پی ایف سی ہونا چاہیے اگر این ایف سی کی ہم بات کرتے تو پھر پی ایف سی کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سر جوڑ کر آپس میں بیٹھنا پڑے گا اور مل کر اس بات پہ کہ اختیارات جو ہیں, جو میئر کے پاس اختیارات ہیں, جو صوبے کے پاس اختیارات ہیں, آج اگر آپ صوبے کے اختیارات کو آپ منتقل کر کے وفاق میں لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پی ایف سی کے لیے بہت ساری جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک وائس روئے والی ہے. جی وقت ختم ہو گیا ہے ناز صاحبہ, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر فاروق ستار شکریہ. دیکھیں پی ایف سی جب ایم کیو ایم کے میئر تھا, جب بھی صوبائی حکومت اور اسمبلی نے پی ایف سی نہیں کیا, جب ایم کیو ایم کے میئر تھے. آج پیپلز پارٹی کا میئر ہے تب بھی پی ایف سی نہیں ہو رہی. اسی لیے یہ اختیار بھی نیشنل فائنانس کمیشن کو دیں
اور وفاق کو دیں کہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم ہو رہے ہیں وسائل وہ براہ راست چاروں صوبوں کو بھی دیں مرکز سے اور 144 ضلعوں کو بھی ڈائریکٹ دیں. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ناز بلوچ صاحبہ ناظرین پروگرام دیکھا وقت ختم ہو گیا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.